निसारान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम यानी सहाबा किराम इधर थे। पीठ सहाबा की जबले उहद की तरफ थी। मैं जंग का नक्शा बता रहा हूँ आपको, हाँ, जिस नक्शे पे जंग हुई है। पीठ जबले उहद की तरफ थी, चेहरा किबला की तरफ, मदीने पाक भी इसी तरफ आबादी। ठीक, यहाँ सब बंदी लगाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो पहली सफ में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उन सहाबा को रखा जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे पहली सफ में। उसके बाद जो सफ लगी उसमें जो उनसे ताकत कम रखते थे उनको रखा गया। इसी तरह से सब बंदी लगाई गई। अब यहाँ जंग की शुरुआत हुई। जब जंग की शुरुआत हुई तो सबसे पहले इधर से जो निकले थे वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुजूर के हवारी थे। हवारी कहते हैं साथी और मदद करने वाले को, है ना। तो हुजूर के हवारी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। सबसे पहले तलवार लेकर वो निकले इस मैदान में। कुफारान मक्का की तरफ से आए, घमासान की लड़ाई हुई। उन्होंने अपने गाजर मूली की तरह जो है अपनी तलवार से काटा। और सहाबा की तलवारें जब चलना शुरू हुई इस मैदान में तो खुदा की कसम कुफार के पसीने छूट गए। जो इनकी औरतें, यहाँ कुफारान मक्का की औरतें ढोल ताशे बजा रही थी, यहाँ गीत गा रही थी और अपने मर्दों के पीठ थपथपाती थी। क्यों कि मैदान बद्र में ये सब मुंह छुपा के भागे थे। कौन? कुफारान मक्का। तो उनकी औरतों को इस बात का बड़ा मलाल था कि जो खाली हाथ आए थे मदीने से वो हमारे बड़े बड़े सरदारों को मार गए। ये कौन सी ताकत थी? तो इन्होंने अपने मर्दों को फूंकना शुरू किया। और जैसे ही इस मैदान में ये पीछे हटते थे ना तलवार की धार से, तो इनकी औरतें इनको पीछे से थपथपाती थी, आगे बढ़ो, पीछे नहीं, खबरदार पीछे नहीं आना। अब जब औरत अगर कहे मर्द को तुम आगे बढ़ो, पीछे नहीं हटना, तो कितने बड़े शर्म और नामत की बात है। तो ये क्या कर रहे थे? औरतों के पीठ थपथपाने पे ये आगे बढ़ते थे। मगर सहाबा की तलवारें इतनी शानदार चल रही थी इस मैदान में कि कुफार के पसीने छूटे। और अल मुख्तसर कुफारान मक्का अपनी जान बचाकर तलवारें फेंक कर, अपना साजो सामान फेंक कर यहाँ से भाग निकले। वो औरतें भी भाग निकली। अब वो जो 50 सहाबा जो वहाँ मुतय्यन किए गए थे, तीरंदाज सहाबा जिनको तीर चलाने पे कमांड हासिल था, उनमें से 40 उतरने लगे। तो 10 सहाबा किराम ने कहा अभी रसूल पाक का हुक्म हम तक आया नहीं है, लिहाजा हम अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। मगर जो 40 उतर रहे थे वो ये कहते हुए उतरे कि शायद अल्लाह के रसूल का हुक्म यहीं तक के लिए था, चूँकि कुफार मैदान छोड़कर भाग चुके हैं और शायद हम जंग जीत चुके हैं। तो ये खताए इज्तिहादी थी उनकी, इसको खताए इज्तिहादी कहते हैं। अब कुछ लोग यहाँ मैंने बार बार सुना है, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, इन जुमलों से हम सबको हमेशा गुरेज करना है, परहेज करना है। वो कौन सा जुमला है? यहाँ पे अक्सर लोग अपनी बदज़बानी कर जाते हैं कि सहाबा माले गनीमत के चक्कर में नीचे उतर के आ गए। हमें अपनी ज़बान को लगाम देना है। वो असहाबे रसूलुल्लाह हैं, उनके कदमों की धूल के अगर करोड़ों हिस्से किए जाए तो हम उस एक हिस्से पे नहीं पहुँच सकते जो उनका मकाम मर्तबा है। वो उनकी खताए इज्तिहादी थी। एक कोशिश की जाती है जो जंग में, जो चूक होती है उसी को खताए इज्तिहादी कहते हैं। तो वहाँ से 40 उतर गए। अब मैंने आपको कहा था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। मैसरा कहते हैं लेफ्ट साइड को, यानी हम सामने खड़े हुए ना जबले रुमात के, तो हमारा राइट साइड कौन हुआ? ये हुआ ना। तो ये मैमना था और वो मैसरा था। मैसरा की जानिब से 200 लोगों के साथ छुपते छुपाते जनाबे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और पूरे जबले रुमात को घेर लिया उन्होंने। यहाँ तो सहाबा बेफिक्र हो गए थे कि हम जंग जीत चुके, तलवार को म्यान में डाल चुके थे। अब वो इनका ये मौका को गनीमत जानते हुए पूरे जबले रुमात को घेरा उन्होंने और घेर करके ऊपर चढ़ करके 10 सहाबा किराम के साथ घमासान की लड़ाई शुरू हुई। कहाँ 200 और कहाँ 10 सहाबा किराम। मगर उन 10 सहाबा किराम की अजमत पे लाखों करोड़ों सलाम हो कि लड़ते लड़ते अपने खून का आखिरी नजराना पेश कर दिया, मगर एक कदम फरमाने मुस्तफ़ा से पीछे नहीं हटे। वो 10 के 10 वहाँ शहीद हो गए। अब यहाँ से वहाँ से वो सब लोग यलकार मचाते हुए इस मैदान में आए। अब सहाबा में अफरा तफरी फैल गई, भगदड़ मच गई इस मैदान में, क़यामत नाजिल है। अब कुफारों ने क्या किया? अब हुजूर को अपने टारगेट पे लिया। चारों तरफ से कुफार ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। मगर 14 सहाबी रसूल ऐसे थे जिन्होंने, जैसे अभी आप कैसे दायरा बनाए हुए हो वैसे ही गोल दायरा बनाया, हल्का बनाया। उन्होंने बीच में अपने नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा और चारों तरफ से सहाबा फैल गए
14 صحابی رسول، بس 14 ہی ہے، باقی سب کچھ صحابہ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، مطلب افراتفری پھیل گئی تھی۔ 14 صحابی رسول حلقہ بنا کر حضور کو رکھے، اور اب کفار کے تیر چاروں طرف سے آنے شروع ہو گئے۔ اب یہاں روکنے کے لیے تیر کو کوئی ڈھال نہیں تھی، حضرت طلحہ کا ہاتھ تھا۔ ذرا کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ جتنے تیر آ رہے تھے نا حضور پہ، حضرت طلحہ اپنے ہاتھ سے روک رہے تھے۔ اللہ کی قسم ہاتھ چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ ایسا مجاہدانہ کردار کسی اور نبی کی امت میں نہیں ہے۔ یہ اگر شرف حاصل ہے تو امت محمدیہ کو حاصل ہے اور صحابہ کرام کی ذات کو حاصل ہے۔ ہاتھ چھلنی ہو گئے تو کچھ تیروں کو آپ نے اپنے سینے پہ بھی روکا ہے، کچھ بازو پہ بھی روکا ہے، کچھ پیٹھ پہ روکا۔ جب اس منظر کو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا طلحہ تو نے زندگی میں ہی جنت خرید لی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک صحابی رسول ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، اسی احد کی جنگ سے زیادہ مشہور ہوئے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ حضور پہ جتنے تیر آ رہے تھے، حضور جلوہ افروز تھے، اس تیر کو حضور اٹھا کر حضرت سعد کو دیتے تھے اور فرماتے تھے ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلاتے رہو، اے سعد تیر چلاتے رہو۔ تو حضرت سعد تیر بھی چلا رہے ہیں اور تیر کو روک بھی رہے ہیں۔ اللہ جو تیر حضور پہ آتے تھے اس کو روکتے تھے، اور جو حضور بڑھاتے تھے اس کو آگے بڑھ بڑھ کر کفار پہ چلاتے تھے۔ جب اس منظر کو دیکھا پیارے آقا علیہ السلام نے تو ان کے لیے فرمایا اے سعد ابن ابی وقاص، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ شرف ان کو ملا ہے اس میدان میں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے المختصر، اس میدان میں ایک وقت کا مجاہد آیا تھا، جس مجاہد کا نام سیدنا امیر حمزہ سرکار ہے نا، جن کو اسد اللہ اسد الرسول دونوں کہا گیا، یعنی اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے۔ تو جب آپ اس میدان میں آئے تھے کفار سے مقابلہ کے لیے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 53 ایئرس کی تھی، 53 سال کے تھے آپ۔ کتنے؟ 53 سال کے تھے، اور 53 سال کی عمر ہوتے ہوئے باوجود آپ دونوں ہاتھ میں تلوار لہراتے ہوئے اس میدان میں آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے تلوار چلانا شروع کیا تو آپ کی تلوار کی دھار کو دیکھ کر کفارہ نے مکہ دہل گئے، اور ان کا کلیجہ جو ہے وہ کانپنے لگا، وہ ان کا جسم کنٹرول میں نہیں تھا۔ اور جب آپ لڑ رہے تھے اور جو آپ کے سامنے آتا تھا ایک تلوار میں اس کا کام ہو جایا کرتا تھا۔ چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں نہیں، چند منٹوں میں 31 کفارہ نے مکہ کو آپ نے اس میدان احد میں واصل جہنم کیا۔ اللہ اکبر۔ المختصر، ایک وہب بن وحشی نامی شخص جو اس وقت آیا تھا وہ اس میدان میں، اور جناب ہندہ اکسا کر لائی تھی جو زوجہ ابو سفیان، اور اکسانا یہ تھا کہ اگر تم امیر حمزہ کو شہید کر دو گے تو تمہیں ڈھیروں انعام سے نواز دیا جائے گا، غلامی سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اسی چیز کی لالچ میں وہ شخص اپنے نیزے کو 1 ماہ تک مکہ مکرمہ میں زہر میں ڈبو کر رکھا تھا، اور وہاں سے لے کر وہ شخص چلا اس میدان میں آیا۔ ایک بڑا چٹان تھا، اس چٹان کی آڑ میں وہ شخص بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، آپ بالکل جوش میں لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، جو آ رہا آپ کے سامنے ایک وار میں دو ٹکڑے۔ جب جوش میں آپ آتے تو آپ کی زبان حال سے ایک الفاظ نکلتے تھے، انا اسد اللہ و اسد الرسول، میں اللہ کا شیر ہوں، میں اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ کہہ دیجئے بے شک سید الشہداء آپ اللہ اس کے رسول دونوں کے شیر ہیں۔ کہیے اپنی زبان سے کہیے، ہاں گواہی دیجئے آپ یہاں۔ جب یہ آواز حضور کے کانوں میں آئی نا تو حضور نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں 7ویں آسمان پہ لکھا دیکھ رہا ہوں کہ امیر حمزہ اللہ اس کے رسول دونوں کے شیر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا۔ اب جب اس چٹان کے 30 قدم کے فاصلے پر تھے اور آپ کفار کو نظر دوڑا رہے تھے، اسی نظر کو دوڑاتے ہوئے وہب بن وحشی نے موقع پایا اور اچانک اٹھ کر کے وہیں سے 30 قدم کے فاصلے پہ جو نیزہ پھینک کر اور پچھلا قدم وہ شخص وہ بھاگا، وہ نیزہ آپ کے ناف مبارک کے نیچے پیوست ہوا، اتنا ڈیپ گیا کہ کمر تک آ گیا۔ اتنا زخم، اتنا گہرا زخم، اتنا بھاری زخم لگنے کے بعد تو انسان زمین پکڑتا ہے، مگر خدا کا شیر میدان میں ڈٹا۔ اللہ اکبر۔ جسم سے خون بہ رہا ہے، زہر پھیلتا جا رہا ہے، اس عالم میں بھی آپ کفاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور وہب بن وحشی کا بیان ہے کہ میں تھرتھراتا ہوا، کانپتا ہوا، میرا جسم کنٹرول میں نہیں تھا ان کے خوف سے کہ کہیں میں ان کے ہاتھ نہ آ جاؤں ابھی تو میں بھی واصل جہنم ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں بھاگا اور جا کر کے چھپ کر کے وہاں سے بیٹھا، اور بیٹھ کر کے وہاں سے جب دیکھا بہت دیر تک آپ
رن کر رہے ہیں اس میدان میں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. جو کافر اس وقت بھی اگر آپ کو ملتا تھا آپ نہیں چھوڑ رہے تھے اس کو. اللہ اکبر. اس عالم میں جب سارا خون بہہ گیا اور زہر پھیل گیا تو خدا کا شیر اور خدا کے رسول کا شیر رش کھا کر زمین پر گرا ہے اور آپ کی روح قفس سے انسانی سے پرواز کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ کفاران مکہ کی عورتوں کو خبر لگی. کفاران مکہ کی عورتوں کے ہاتھ میں چھری چاقو تھے. وہ چپ چاپ آئی، جو صحابہ ملتے تھے ان کی ناک کاٹ لیتی، جو شہید ملتے ان کی ناک کاٹ لیتے، کسی کے کان کاٹ لیتے. اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کے ساتھ تو اتنا مسئلہ ہوا کہ آپ کے دونوں لبھائے مبارک کاٹ لیے گئے، ناک شریف کاٹ لی گئی، دونوں کانے مبارک کاٹ لیے گئے، سینہ چیرا گیا، وہاں سے کلیجی نکالی گئی، اس کو منہ میں رکھ کے جناب ہندا نے چبایا اور چبا کر پھر اس میدان میں اگل دیا. اس پر بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، جگہ جگہ سے جسم سے گوشت کی بوٹیاں کاٹیں اور کاٹ کر کے دھاگے میں پرو کر ہار بنا کر گلے میں ڈالا. اللہ اکبر. جب یہ خبر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لگی تو آپ چلے ہیں، صحابہ دوڑ رہے ہیں اس میدان میں، قیامت نازل ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے ہیں اور جب چچا کی لاش مبارک پہ نگاہ پڑی ہے تو حضور کے اتنے آنسو بہے ہیں کہ پوری زندگی میرے نبی کے اتنے آنسو کبھی نہیں گرے. اللہ اکبر. اور اسی عالم میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کی لاش مبارک کو آپ نے اپنے آغوش میں لیا اور لے کر جیسے ہی ایک قدم آپ آگے کی طرف بڑھے ہیں تو یہ 7 کلومیٹر لمبا 3 کلومیٹر چوڑا جو پہاڑ ہے یہ جنبش کرنے لگا، یہ ہلنے لگا. جب یہ ہلنا شروع ہوا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، میں اپنے چچا کو تیرے دامن میں ہی رکھ کر جاؤں گا، میں یہاں سے لے کر نہیں جاؤں گا. جب یہ آواز احد کو لگی ہے تو جا کر کے احد کا ہلنا بند ہوا ہے، تھر تھرانا بند ہوا ہے. اب آپ کو کفن پہنایا جا رہا ہے. کن کو؟ 2 چادریں انصار کی طرف سے آئی تھی، ایک بڑی چادر ایک چھوٹی چادر. بڑی چادر حضرت مصعب بن عمیر کو دی گئی، چھوٹی چادر حضرت سیدنا امیر حمزہ کو لپیٹا جا رہا. جب آپ کو لپیٹتے تھے، جب سر مبارک کو ڈھکتے تھے تو قدم مبارک کھل جاتے تھے، اور جب قدم مبارک کو ڈھکتے تھے تو سر مبارک کھلتے تھے. جب اس منظر کو دیکھا صحابہ کرام نے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا کریں میرے آقا، ہم جب آپ کے چچا کے سر مبارک کو ڈھکتے ہیں تو قدم مبارک کھلتے ہیں اور قدم کو ڈھکتے ہیں تو سر مبارک کھلتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے جانے سارو، میرے چچا کے سر کو ڈھک دو اور قدموں پہ گھاس لا کر رکھ دو. اس عالم میں آپ کا جنازہ سامنے ہے اور اس وقت جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے تو یاد رکھیں سب کی نماز جنازہ 4 تکبیروں کے ساتھ ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، مگر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میرے حضور نے اس میدان میں 4 تکبیروں کے ساتھ نہیں بلکہ 70 تکبیروں کے ساتھ ادا فرمائی. سبحان اللہ. اور ہر تکبیر میں حضور کی ہچکی بن جاتی تھی، آواز رک جاتی تھی، اتنا درد تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ کو سپرد خاک کیا گیا، آپ کی قبر انور میں آپ کو اتارا گیا اور اسی عالم میں آپ جو ہے 56 پہلے آپ کی قبر مبارک یہاں نہیں تھی، وہ جبل رماد جو دیکھ رہے ہیں نا وہاں اسی کے دامن میں اس طرف تھی. 56 سال کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں نہر کھودی جا رہی تھی، اسی نہر کی کھدائی میں آپ کی قبر انور کھلی تھی. اللہ اکبر. لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو 56 سال پہلے آپ کو چادر شریف میں لپیٹا گیا تھا اس سے زیادہ وہ خوبصورت نظر آ رہا تھا، اور جو آپ کو گھاس قدموں پہ ڈالی گئی تھی وہ گھاس ہری کی ہری تھی. اللہ اکبر. اور جو جسم کے اعضاء کبھی ادھر ہلتے تھے تو ویسے ہی تازہ خون بہ رہا تھا. اللہ. تو اور خوشبو تو وہ سونگھی تھی لوگوں نے کہ ایسی خوشبو پوری زندگی کبھی انہوں نے سونگھی نہیں تھی. اور آئیے قرآن پاک ان کے بارے میں کیا کہتا ہے سن لیں. آخری جملے میں قرآن پاک ان کے لیے کہہ رہا ہے، خاص شہدائے احد کے ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ گمان تک نہ کرو، اپنی سوچ میں بھی نہ لاؤ گی وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. فرحین، اور وہ بہت مسرت و شادمانی میں ہیں. بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خاص فضل فرمایا، خاص انعام فرمایا. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی بڑی لمبی گزاری ہے مدینہ پاک میں. انہوں نے طے کر لیا تھا کہ مدینہ پاک سے ہم کو باہر نہیں جانا ہے، مگر خواب میں رسول پاک کی بشارت ہوئی اور کہا عبدالحق تمہاری ضرورت ہند کو ہے، میری حدیثوں کو وہاں جا کر ہم کرو.
تو آپ صبح اٹھے اور رختے سفر باندھا، آنکھوں میں آنسو لیے یہاں سے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بہت زمانے تک یہاں رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تم سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ اور شہدائے احد کو ایک روز سلام کرو گے، یہ 40 روز تک تمہارے سلام کا جواب دیتے رہیں گے. اور دوسرا قول لکھتے ہیں کہ بارہا، کوئی اتفاق کی بات نہیں، بارہا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے سلام کا جواب سننے کو آیا. زندہ شہید کے سامنے کھڑے ہیں، یہ آپ پرانی قبروں پہ نہ جائیں، یہ جالیوں پہ نہ جائیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ اگر کل میدان محشر قائم ہوگا اور رب ذوالجلال کا حکم ہوگا اے میرے شہیدو اب تم جس کی شفاعت چاہو اس کی جائے گی، تو اگر انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا یا اللہ یہ سب میرے ہیں، تو جان لو ایک لمحے میں بیڑا پار ہو جائے گا. یہ اس شان کے مالک ہیں. جہاں ہماری سوچ جا کر جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ کا مقام شروع ہوتا ہے. تو آئیے میرے ساتھ سلامی پیش کر لیں اور دعا ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حبیب المصطفیٰ یا عم رسول اللہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکہ یا سیدنا مصعب بن عمیر وسیدنا عبداللہ بن جہش وسیدنا نعمان بن مالک وجمیع شہداء احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللہم صلی وسلم